रमज़ान का मुबारक आखिरी अशरा चल रहा है। अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहलाता है। रमज़ान मुबारक प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रमज़ान और नमाज की फजीलत, अहमियत के मौजू पर। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतें बंदों पर ख़ास तौर पर नाजिल होती हैं। इस महीने में रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना, सदका देना और ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करना बहुत बड़ी इबादत है। इस्लाम में नमाज को बहुत अहमियत दी गई है। नमाज को दीन का सुतून कहा गया है। जो शख्स नमाज को कायम करता है वो अपनी रब से हर दिन कई बार जुड़ता है। रमज़ान के महीने में नमाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस महीने में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। और तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज और 5 वक्त की नमाज, ये सब हमें अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान के इस मुबारक महीने की कद्र करें, रोज़ों की हिफाजत करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ा और नमाज दोनों ऐसे अमल हैं जिससे इंसान गुनाहों से दूर रहता है और ख़ुद को खुदा के करीब करता है। आज हम उलमा कराम के साथ रमज़ान और नमाज की फजीलत की अहमियत पर चर्चा करेंगे कि रमज़ान और रोज़े की क्या फजीलत है व अहमियत है। दुनिया व आखिरत को संवारने के लिए ये दोनों अमल कितने अहम हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, मुफ्ती खालिद अयूब, चेयरमैन तहरीक उलमाए हिंद, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब, आपके पास आना चाहूँगी। रमज़ान और नमाज की फजीलत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो चाहूँगी कि इसकी अहमियत आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कुरान मजीद में कई जगहों पर नमाज का जिक्र किया, नमाज के कायम करने का हुक्म दिया, फरमाया अकीमिस्सला, नमाज कायम करो, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। तो एक बात तो ये हुई कि नमाज को कायम करने का रब्बे जुल जलाल ने कुरान के जरिए उम्मत मुस्लिमा को हुक्म दिया है। अब ये जो नमाज फर्ज नमाज है, रमजानुल मुबारक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदे मोमिन एक फर्ज अदा करता है तो उसे 70 फर्ज का सवाब दिया जाता है, और वो भी अगर जमात से नमाज अदा करता है तो 27 गुना सवाब में अल्लाह इजाफा फरमाते हैं, और उसमें रमजान में अगर जमात से नमाज अदा करें तो उसमें इजाफा ही इजाफा। तो एक बात तो ये हुई कि हम 5 वक्त जमात के साथ नमाज अदा करने का एहतिमाम करें, और एक फर्ज पर अल्लाह रब्बे जुल जलाल 70 फर्ज का सवाब देने का वादा फरमाया है, तो वो इंशाअल्लाह हमको हासिल होगा। और दूसरी बात ये है कि रमजान की जो खुसूसी नमाज तरावीह की नमाज है, तो उसके भी पढ़ने का बंदगान मोमिनीन, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो, एहतिमाम करते हैं और तरावीह में कुरान हुफ़ाज़ पढ़ाते हैं और पूरी जमात कुरान को सुनती है। और दूसरी चीज़ जो है तहज्जुद की नमाज है, तो तहज्जुद की नमाज का भी हमारे तमाम रोज़ेदार, चाहे मर्द हो खवातीन हो, एहतिमाम करते हैं और फिर दुआओं का भी एहतिमाम करते हैं। और इसके अलावा चाश की नमाज है, फिर इसी तरह इशराक की नमाज है, अवाबीन की नमाजें हैं, इसे भी पढ़ने का एहतिमाम कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारी जिंदगी में नमाज क़ज़ा हो गई हो तो उन नमाजों को भी अगर रमज़ान में हम पढ़ लेते हैं तो यूं समझिए कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल जुल जलाल अजर ही अजर अता फरमाएंगे, क्योंकि रमज़ान एक तरफ इबादतों का महीना है तो दूसरी तरफ बहुत सारे सेल भी लगाते हैं। जब सेल लगते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं। सेल के लिए इतनी आवाजाही और लोगों का इज़्दिहाम हो सकता है, और अल्लाह रब्बुल जुल जलाल नवाजना चाहते हैं और इनाम देना चाहते हैं, क्यों कर हम पीछे रह जाएं। हम पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ, जज्बे के साथ अल्लाह के इस इनाम को लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और बकिया जो अय्याम बाकी रह गए हैं उन अय्याम में इन इबादतों के अंजाम देने की पूरी फिक्र करनी होगी। बेशक आपने बहुत दुरुस्त फरमाया है। यहाँ पर मुफ्ती खालिद अयूब साहब, आपके पास आना चाहूँगी। रमज़ान और नमाज की फजीलत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों हो जाता है? जी, हामिद मुसल्लिया मुसल्लिमा, रमज़ान मुबारक वो पाकीज़ा महीना है जिसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का महीना कहा। रजब अल्लाह का महीना, शाबान हुज़ूर फरमाते हैं मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। तो ये महीना उम्मत के लिए खास इसलिए हो जाता है कि बनाने वाले ने इस महीने को उम्मत मोहम्मद ही के लिए गोया बनाया है, और ये महीना हम सब के लिए अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल तोहफा है।
اور اب اسپیشل تحفہ یوں ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی آخرت ہوا کرتی ہے. دنیا تو جیسے تیسے کٹ کٹا جائے گی، گزر جائے گی، 2 دن کی زندگی ہے، لیکن اگر آخرت میں کوئی انسان پھنس گیا تو پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ سب سے نازک ترین اور مشکل ترین مرحلہ ہوا کرتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت بنانے والا مہینہ ہے، یہ ہمیں پرہیزگار بنانے والا مہینہ ہے، یہ ہمیں روزوں کی شکل میں ایک ایسے ڈھال عطا کرتا ہے جو جہنم سے ڈھال بنتی ہے. یہ سحری اور افطار کے وقت دعاؤں کا تحفہ دینے والا مہینہ ہے. یہ مان لیجئے کہ بے حساب رزق دینے کی ضمانت دینے والا مہینہ ہے. تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں اس مہینے میں، کتنی ایسی خوبیاں ہیں جو ہماری آخرت بنانے والی ہیں. تو اس لیے پوری امت کے لیے مہینہ بہت اسپیشل مہینہ ہو جاتا ہے. اس مہینے کا کہ من جملہ امتیازات میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مہینے کا اسپیشل طور پر نام لے کر کے ذکر فرمایا. تو یہ اس مہینے کی خوبیاں ہیں، یہ اس کے امتیازات. بے شک. یہاں آپ کے پاس آنا چاہوں گی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب. اسلام میں نماز کو دین کا ستون کیوں کہا جاتا ہے؟ چاہوں گی کہ اس پر تفصیل سے آپ روشنی ڈالیں. جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں دین ایک ستون کا درجہ رکھتا ہے. اسلام کے جو پلرز ہیں، 5 پلرز ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک کلمہ ہے، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو یہ 5 پلرز پر گویا کہ پورا اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. تو اس میں سے ایک اہم پلر نماز بھی ہے. تو اب ہم یہ جو نماز اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے ہمارے لیے عطا فرمایا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے گزارش کیے، میری امت اتنی ادا نہیں کر سک رہی تھی، آپ جائیں. تو کم کرتے کرتے 5 ہو گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا میری امت تو 2 وقت بھی پڑھتی نہیں تھی، اس لیے جائے اور کم کرائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں ادا کر لیں تو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. تو اب یہاں 5 پہ 50 کا، اور پھر ایک فرض پر 70 فرض کا. تو اس طرح اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے نمازیں عطا فرمایا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور چیز بھی فرمائی، الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس لیے نماز اگر پڑھتے ہیں تو ساری چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھتے کہ سورج گہن کا موقع ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں پہنچتے، نمازوں کا اہتمام کرتے. چاند گرہن تو اس صورت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں پہنچتے. اگر کوئی حاجت پیش آئی ہے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اور اگر اللہ نے کچھ انعامات دے دیا تو شکریہ کی نماز پڑھ لیں. تو یہ جو مختلف نمازوں کے ذریعے اللہ کا جو قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ کی نسبت کو مضبوط کی جاتی ہے، واقعتاً یہ بہت بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آسان طریقہ بتا دیا. دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت اور اللہ سے دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب الجلال تمہاری ضرورتوں کو، حاجتوں کو، دل کے گھبرانے کو ضرور دور کریں گے. لیکن بندگان مومنین کو چاہیے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں. بے شک آپ نے درست فرمایا. اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے انسان کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو لوگ کثرت کے ساتھ ابھی مساجد میں نظر آ رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ 1 مہینہ جو ان کی ٹریننگ پیریڈ ہے آگے بھی وہ اس عمل کو جاری رکھیں گے. اگلا سوال میرا یہاں مفتی خالد ایوب صاحب آپ سے ہے. رمضان کے مہینے میں کیے گئے نیک کاموں کا ثواب کیسے بڑھ جاتا ہے؟ چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. حدیث پاک میں الگ الگ فضیلتیں آئیں. جیسے روزے کے، اسپیشلی روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ حدیث قدسی کے متعلق کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت بنا کہ جس کا بدلہ کچھ ایک آدھ چیزیں طے نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا میں ہی روزے کا بدلہ ہوں. اور یہ اتنا بڑا انعام ہے کسی بھی سمجھدار انسان کے لیے کہ اس سے بڑے انعام اس سے بڑا انعام کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ریان نام کا ایک دروازہ ہے جس سے صائمون یعنی روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. تیسری بات، رمضان مبارک کی پاکیزہ بہاروں کی خوبی یہ ہے
کہ اس مہینے میں فرض نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو کھان پان ہوتا ہے سحری اور افطار کی شکل میں تو اس کا حساب نہیں لیا جاتا. اگر ہم کسی کو افطار کرواتے ہیں تو ہمیں وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. تو اسی طرح سے صدقہ و خیرات اس مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل سنت ہے. سنت تو ہمیشہ ہے, اس مہینے میں اسپیشل سنت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار ہوا کی طرح اس مہینے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو ایسی کتنی ہی باتیں ہیں جو اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتی ہیں اور اس مہینے کے ذریعے سے اس مہینے کی شکل میں ہمیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی دعوت دیتی. بے شک آپ نے درست فرمایا. میرا اگلا سوال یہاں پر مفتی مقصود صاحب آپ سے ہے, روزہ رکھنے کا اصلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں روزہ رکھیں اور کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تقوی, طہارت, پاکیزگی ہمارے اندر آئے اور گناہوں کا جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہم سے دور کر دے. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں غم خواری کا خیال پیدا ہوتا ہے. بہت سارے وہ احباب جو غربت کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے پریشان حال رہتے ہیں, تو یہ بھوکا پیاسا رہنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کتنے غریب ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں, پینے کے لیے پینا میسر نہیں, بہت غربت کی حالت میں, افلاس کی حالت میں, تنگدستی کی حالت میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. تو ان کا خیال رکھ کر اگر ہم جیتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ احساس اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ان کی مدد کرنے میں آگے بڑھ کر ضرور مدد کریں گے. تو ایک تو یہ بھی جذبہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقوں سے رمضان کے مہینے میں لوگوں کی مدد کرنے کا آپ طریقہ بتایا. ایک تو زکوٰۃ تو فرض سال میں جب مال ایک سال گزر جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, لیکن بعض احباب چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس لیے رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں صدقہ بھی, خیرات بھی کرتے رہتے ہیں جی. اور تیسرا یہ ہے کہ صدقے فطر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھا, اگر کچھ روزہ رکھا نہیں جاتا تو فدیہ, اگر کچھ اور بھی ایسی چیز پیش آ گئی جس کی وجہ سے ہم فدیہ دے کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو خصوصیت کے ساتھ غریبوں کا, مسکینوں کا, محتاجوں کا, ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا ایک جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سارے وہ مالدار احباب خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے بچوں کے ذریعے سے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں نے کچھ مالداروں سے پوچھا یہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے یہ جو کراتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو دے رہے ہیں اس لیے کہ نئی نسل ہے, ان کے دل میں بھی دینے کا خیال پیدا ہو اور یہ جذبہ ان کے اندر بھی آئے. ہم دنیا سے چلے جائیں, اب یہ ہماری نسل ہوگی, کہیں یہ نہ ہو کہ موج مستی میں رہ جائے اور غیر غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہم اپنی اولاد کو لا کر ان کے ذریعے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے, ہمارے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک موقع دیا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو محسوس کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے سنہرا موقع دیا ہے. اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل آپ نے درست یہاں پر فرمایا. اگلا سوال میرا یہاں خالد ایوب صاحب سے ہے. 5 وقتی نماز کی پابندی کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چاہوں گے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی, نمازوں کی پابندی سے انسان کی زندگی ظاہری طور پر بھی بہت پرسکون بنتی ہے اور باطنی طور پر بھی اسے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. جیسے ایک ہمارا فریضہ تو ادا ہو ہی رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ مادی طور پر دیکھا جائے تو جو انسان پختہ کار نمازی ہوتا ہے, نمازوں کا اور اسپیشلی نماز باجماعت کا پابند ہوتا ہے, اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہوتی ہے. وہ انسان ٹائم کا پنکچوئل ہوتا ہے اور نمازیں اسے ٹائم کا پابند بنا ہی دیتی ہیں. نمبر 2, فزیکل طور پر اس طرح کے لوگ بہت ٹھیک رہتے ہیں اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے. تو اسی طرح سے نمازوں کے اندر جو ایک توجہ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر
انسان کا دھیان کیندرت رہتا ہے، یعنی اس کی توجہ بھٹکتی نہیں. اور یہ آج کے دور میں بہت بڑا پرابلم ہے، اسپیشلی ہمارا زمانہ جب موبائل تکنیک کا زمانہ ہے اور شارٹس کا زمانہ ہے، اور ہمارے اندر سے صبر و تحمل کے جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ہر چیز آنن فانن چاہیے. ایسے میں نماز کیا کرتی ہے کہ ہمیں صبر بھی سکھاتی ہے اور ہمیں توجہ اللہ سکھاتی ہے، جس کو اصطلاح میں خشوع و خضوع کہا جاتا ہے. یعنی اپنی تمام توجہات کو یکجا کر کے صرف اس بات پر دھیان دینا، ان کلمات پر دھیان دینا جو ہم ادا کر رہے ہوں، یا مان لیجئے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو اس تصور کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا. تو یہ نمازوں کے بہت سارے وہ سائیڈ کے فائدے ہیں جو مادی طور پر بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کو پابند بنائیں. بے شک. اگلا سوال میرا ہے مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب آپ سے ہے، کیونکہ رمضان کا یہ پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس سے جڑے جتنی بھی موضوع ہیں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو سکے. یہ پاک مہینہ ہے تو یہاں جتنا زیادہ علم حاصل کیا جا سکے، جتنی زیادہ جانکاری حاصل کی جا سکے، اتنی ہم کوشش کرتے ہیں. آپ علماء اکرام کے ساتھ جڑ کر اس پر روشنی آپ ڈالتے ہیں. اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے؟ چونکہ رمضان اور قرآن کے درمیان میں ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے، گہرا رشتہ ہے. اللہ رب الجلال نے رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. بہت ساری اس سلسلے میں آیتیں اتاری. ایک تو یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب الجلال نے رمضان کے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا. اور دوسری آیت میں یہ بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں قرآن مجید کو اتارا. تیسری بات یہ ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین. تو یہاں لیلہ مبارکہ کے اندر اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کو اتارا. اسے شب برات بھی مراد لیتے ہیں اور رمضان کی رات بھی مراد لیتے ہیں. تو یہ جو اوور آل سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید کو رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا ہے. تو اس وجہ سے رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ بڑا ہی زبردست رشتہ رکھنے والا ہے. اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے اور قرآن کی وہ تلاوت کرتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سماعت فرماتے، سنتے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے قرآن کی اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو سنتے، سماعت فرماتے. تو اس طرح گویا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے تراویح کی شکل میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا اور موقع پر بھی روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے حدیث کا پڑھنا ہے، حدیث کا سمجھنا ہے، فقہ کی کتابوں کا پڑھنا ہے، اس کا سمجھنا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمارے ائمہ اکرام، جس میں حضرت امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سارے وہ ہمارے بزرگ ائمہ اکرام ہیں جو رمضان کے مہینے میں حدیث کا کام چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور اسے سمجھانے کا کام کرنا، اس طرح وہ انجام دیتے تھے. تو یہ مہینہ گویا کہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان. تو اس وجہ سے رمضان میں ہم کو قرآن سے ذرا زیادہ دلچسپی رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ تراویح کے بعد بھی یا فجر کی نماز کے بعد، بعض مساجد میں ظہر کی نماز کے بعد تفسیر کا معمول ہوتا ہے. حضرات مفسرین اکرام یہاں لوگوں کو قرآن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پیغام اللہ نے قرآن میں دیا ہے. مختلف آیات تلاوت کر کے اس کے مطلب کو، اس کے مقاصد کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس سے ایک قرآن کا ماحول بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے قرآن اور رمضان ان کے درمیان میں ایک گہرا تعلق ہے. بے شک آپ نے درست فرمایا ہے یہاں. اور یہ مہینہ بے حد پاک مہینہ ہے. قرآن کو کس طریقے سے آپ نے اس مہینے سے ریلیٹ کیا، بہت آسان الفاظ میں. اگلا سوال میرا یہاں مفتی خالد ایوب صاحب آپ سے ہے. نماز انسان گمراہیوں اور گناہوں سے کیسے بچاتی ہے؟ جی، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جی. بات یہ ہے کہ نماز دراصل دل پر کنٹرول کرتی ہے، اور انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں دل کے قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے.
دل پر صحیح کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، نفس کے غالب ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. اور نماز کا کام کیا ہے کہ نماز دل ہی پر اٹیک کرتی ہے اور دل پر کنٹرول کرتی ہے، دل کو قابو میں کرتی ہے، دل کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، برائیوں سے متنفر اور بیزار کرتی ہے. تو جب دل بدل جاتا ہے تو پورا وجود بدل جاتا ہے. اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ وہ جب سنور جاتا ہے تو سب سنور جاتا ہے، اور وہ جب بگڑ جاتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے. اور اینڈ میں حضور ارشاد فرماتے ہیں الا وہی القلب، اس گوشت کے ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل اگر سنور گیا انسان کا تو پورا وجود سنور جاتا ہے. نماز کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے، اور دل کنٹرول ہونے کی وجہ سے انسان آٹومیٹکلی برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رکتا چلا جاتا ہے، برائیوں سے گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس طرح سے نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نماز اس طرح سے ادا کرے جس طرح سے نماز کے ادب و آداب ہیں اور جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ رہے. بالکل. اگلے سوال میرے یہاں پر مفتی مقصود عمران رشیدی صاحب آپ سے ہے، جس میں رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی اہمیت کافی ہے. وہ کیا اہمیت ہے؟ چاہوں گی کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی ہاں، رمضان میں چونکہ افطار کا بھی موقع ہوتا ہے، سحری کا بھی موقع ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے کے بارے میں کہ ان کے لیے 3 فضیلتیں ملیں گی اور 3 ان کے لیے برکتیں، رحمتیں، انوارات، تجلیات اللہ عطا کریں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس پیٹ بھر کر کھلانے کا بھی ہمارے پاس سہولت نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ قربان جائیے میرے نبی کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پانی کا گھونٹ ہو یا ایک کھجور ہو یا ایک دودھ کا گھونٹ پلا دیں، اس پر بھی یہی اللہ اجر عطا کریں گے. جی ٹھیک ہے. مقصد صاحب، آپ کو کھانسی آ رہی ہے، تھوڑا سا بولنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. بہرحال آپ نے جس طریقے سے اور مفتی خالد طیب صاحب نے بھی جس طریقے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی، آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.